बड़ी कोहना मश्क शायरा हैं और इन आवाज़ों के हुजूम में उनकी आवाज़ बहुत मुनफरिद है। आज का ये प्रोग्राम तकरीबे पजीराई का प्रोग्राम है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार किताबों की खालिक हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहतरमा सादिया हरीम साहिबा। मैं मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाइएगा और अपनी मसलत संभालिएगा मोहतरमा सादिया हरीम साहिबा। और इसके साथ साथ हमारे आज के मसनद सदारत पर फाइज वो शख्सियत, वो काबिल एहतराम नाम हमारे दरमियान अगर मौजूद हैं इस वक्त, मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनका नाम जी लेना चाहूँगी। फिरासत रिजवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो तशरीफ लाइएगा। हमारे दरमियान एक और इल्मी शख्सियत मोहतरम ताजदार आदिल साहब मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ, प्लीज तशरीफ लाइएगा। मोहतरमा रुखसाना सबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाइएगा। हमारे दरमियान औजी कमाल साहब मौजूद हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाइएगा। दुनियाए अदब का हवाला जनाब सैयद नुसरत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मखदूम रियाज साहब, मैं मुल्तमिस हूँ, तशरीफ लाइएगा। प्रेसिडेंट हैं PSCC के, और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो इस इदारे से मुंसलिक हैं और हमेशा उन लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, उन लोगों की पजीराई करते हैं जो यहाँ अपने प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, यकीनन खुदाए कुदूस के नाम से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और कहूँगी यही कि दिल की धड़कन में आरज़ू तुम हो, दिल की धड़कन में आरज़ू तुम हो, सब निगाहों की जुस्तजू तुम हो, जज्बे सादिक से जिसने काम लिया फिर उसी रूह के रूबरू तुम हो। आइए तिलावती कलाम से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सादिया हरीम साहिबा के पोते अरहम फारूकी साहिब से दरख्वास्त करूँगी, तशरीफ लाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अदा करते हैं कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और सादिया हरीम साहिबा के इस प्रोग्राम में उन्हें मुबारकबाद देने के लिए सब यहाँ मौजूद हैं। इसी खूबसूरत प्रोग्राम में यकीनन हमें हम्दो सना लाजिम है कि हम खुदा की करें, क्योंकि वो मुहीब है, वो खुदाई कादिर है जो रहम करने में धीमा और शफकत और रास्ते में बनी है। आसमान जिसका तख्त है और ज़मीन जिसके पाँव की चौकी है, यकीनन उसकी हम्दो सना करना हम पर वाजिब है। मैं ज़ैफ़रीन साबिर से मुल्तमिस हूँ, तशरीफ़ लाइएगा और हम्दो सना पेश कीजिएगा बारगाह इलाही में। कदीरो हाकिमो जब्बार तू है, कदीरो हाकिमो जब्बार तू है, गफूरो वाजिदो गफ्फार तू है, कदीरो हाकिमो जब्बार तू है, गफूरो वाजिदो
غفار تو ہے، تو خالق ہے، تو ہادی اور مصور، تو اول ہے، تو آخر اور مؤخر، تو خالق ہے، تو ہادی اور مصور، تو اول ہے، تو آخر اور مؤخر، تو اول ہے، تو آخر اور مؤخر، قدیر و حاکم و جبار تو ہے، بصیر و حافظ و اکبر تو ہی ہے، بصیر و حافظ و اکبر تو ہی ہے، عظیم و قادر و برتر تو ہی ہے، عظیم و قادر و برتر تو ہی ہے، قدیر و حاکم و جبار تو ہے، قدیر و حاکم و جبار تو ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اجازت ہے جی آپ سے؟ حاضری کے دریا سے پیام آتے ہیں، حاضری کے دریا سے پیام آتے ہیں، قاصد و عرض کرو ان سے غلام آتے ہیں، قاصد و عرض کرو ان سے غلام آتے ہیں، بارے سیاہ کو اٹھائے ہوئے در تک آئے، بارے سیاہ کو اٹھاتے ہوئے در تک آئے، شان اللہ کی رحمت کے سلام آتے ہیں، شان اللہ کی رحمت کے سلام آتے ہیں، ساتھ بس ہوں گے درود اور ثناءزاد سفر، ساتھ بس ہوں گے درود اور ثناءزاد سفر، آخری وقت یہ اذکار ہی کام آتے ہیں، آخری وقت یہ اذکار ہی کام آتے ہیں، کاش محشر میں جو پہنچے تو ملائک یہ کہیں، کاش محشر میں جو پہنچے تو ملائک یہ کہیں، آج کس شان سے احمد کے غلام آتے ہیں، آج کس شان سے احمد کے غلام آتے ہیں، نام ان لوگوں میں شامل ہو میرا جن کے لیے، نام ان لوگوں میں شامل
میرا جن کے لیے حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں، نعت کہنے کا مجھے اذن خدا نے بخشا، نعت کہنے کا مجھے اذن خدا نے بخشا، ذہن میں رب کی طرف سے یہ کلام آتے ہیں، ذہن میں رب کی طرف سے یہ کلام آتے ہیں، حاضری کے در آقا سے پیام آتے ہیں، اسے دو عرض کرو ان سے غلام آتے ہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی 4 کتابیں موجود ہیں ہمارے سامنے، اور ان میں درد مشترک، رنگ میرے دروازے پر، آگہی کا ایک لمحہ اور ظرافت تمام شد، یہ 4 کتابیں جو ہیں ان کی آج پذیرائی کے سلسلے میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے محترم صدر صاحب تھوڑا سا وقت اور ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے، اور پھر ان کی صدارت یہاں پر ہم محسوس کریں گے۔ ابھی غائبانہ صدارت آپ محسوس کر لیجئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سعدیہ حریم صاحبہ بہت سینئر شاعرہ ہیں، اور ان کے بارے میں جو اظہار خیال کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں وہ ان کے بہت پرانے ساتھی ہیں۔ صرف انہوں نے سنجیدہ شاعری ہی نہیں کی ہے، ایک کتاب ہے ان کی ظرافت تمام شد، اور اس لحاظ سے ایک ایسی شخصیت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اظہار خیال کریں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اظہار خیال کریں، میں سعدیہ صاحبہ کے 2-4 اشعار ظرافت تمام شد سے آپ کی سماعتوں کی نظر کری دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں، میرے قائد یہ ماجرا کیا ہے، میرے قائد یہ ماجرا کیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اور خوبصورت اشعار ہیں جو آپ ان کی مختلف بکس میں پڑھیں گے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان پہ سب نازل بلائیں آسمانی ہو گئیں، ان پہ سب نازل بلائیں آسمانی ہو گئیں، بعض لڑکوں کی تو باتیں بھی زنانی ہو گئیں، بعض لڑکوں کی تو باتیں بھی زنانی ہو گئیں۔ اور پھر بہت ایک خوبصورت اور طنز و مزاح سے بھرا ہوا ایک شعر دیکھیے 4 مصروں میں کہ کرسی خریدیے کبھی منبر خریدیے، کرسی خریدیے کبھی منبر خریدیے، علم و ادب بکاؤ ہے جا کر خریدیے، اور چاہیں جائیں مشاعروں میں تو پڑھنے کے واسطے اپنے لیے مقام بھی لڑ کر خریدیے۔ تو بس کچھ اسی طرح سے سلسلے چل رہے ہیں زندگی کے جو انہوں نے اپنی شاعری میں سمیٹے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت کو دعوت اظہار کے لیے بلاؤں گی جن کو آپ نے پہلے سماعت کر لیا ہے، اور اب بھی جب سماعت کریں گے تو یقیناً ان کی باتیں آپ کے دلوں پر اثر کریں گی۔ 30,000 لوگوں سے زائد کو ٹریننگ دے چکے ہیں، اور وہ پتہ چل رہا تھا جب انہوں نے شروع میں آپ سے بات چیت کی۔ انگریزی کے شعبے اور دیگر تعلیمی سرگرمیوں کے چیئرمین ہیں PSCC میں، اور شعر و ادب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص بات جو ان کی یہ ہے کہ ان کے بزرگوں میں شمس العلماء، مولوی ذکا اللہ دہلوی اور مولوی عنایت اللہ اور ڈپٹی نذیر احمد شامل ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب سید نصرت علی سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کو بٹھائیں تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر،
روز محشر عذرهای من پذیر گر تو میبینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بود. تو یہ محبت کی باتیں ہیں اور یہ نعت واقعی ایسے لگ رہا تھا کہ الہامی نعت ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا چند باتیں اس لیے کہ میرے بڑے جیت علماء یہاں تشریف فرمائیں اور یہاں بھی نیچے بھی ہیں بڑے شاعر ہیں, رضوان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے انگلستان کی شعراء بھی یہاں ہیں, عامرہ عالم صاحبہ ہیں, عمرانہ ہیں وغیرہ وغیرہ, سب کے نام میں نہیں لے سکتا. شاہ صاحب بیٹھے ہیں. سعدی حریم صاحب سے میری پہلی ملاقات, بیٹے اس کو ذرا سا اونچا مجھے جھکنا پڑا, رکوع میں آنا پڑتا مجھے. نہیں اس کو ذرا سا وہاں سے کر دیں. ہاں بہت شکریہ. تو ایک زمانہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے, جب ہمارے ایک دوست تھے مرحوم ضیاء الحق قاسمی صاحب, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ دنیا کے ہر مرض کا علاج جو ہے وہ مزاحیہ مشاعرہ ہے. لیکن کوئی بھی اگر آپ نے تو اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو وہ کہتے تھے حضرت صالح تھیں, بینا تھی, عظمیٰ خان صاحبہ تھی, یہ 2-3 بیچارے اکا دکا آٹے میں نمک کے طور پہ. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہمارے یہاں کلچرل وہ ہے, خواتین مذاہب میں بہت کم آتی ہیں. لیکن ایک محفل میں جو میں نے دیکھا کہ یہ خاتون جو ہیں بالکل سلیقہ شیاب نظر آ رہی ہیں اور بہت سبک رفتار بھی ہیں اور خوش گفتار بھی ہیں اور سلیقہ بھی ہے, ثقافت بھی ہے اور ادب بھی ہے, لکھنؤ کی زبان بھی ہے اور جناب کہیں پھکڑ پر نہیں ہے, کہیں آمیانہ پر نہیں ہے. تو میں بڑا اٹریکٹ ہوا. میں نے کہا یار باقی یہ خاتون پہلے آئی ہیں کہ انہوں نے اچھا نہ صرف یہ سنجیدہ شاعری جس میں ابھی آپ نے نعت دیکھی, اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں بباڑ ڈالنے کے لیے بڑے کود کے ایک ہم اور ایک نعت ہے. اگر آپ دیکھیں ان کتاب میں نعتیں لگاتار چل رہی ہیں, ایک نہیں, یعنی یہ دل کی آواز ہے جو باہر آ رہی ہے. تو یقیناً ایک مستند شاعرہ, ایک سکہ بند شاعرہ جو ہے انہی کا یہ کمال ہے الحمدللہ. تو ضیاء صاحب کی بات چھڑی تھی, اس میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں چلا تو پھر سعدیہ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. کرنے کا من چاہیے کہ اس زمانے کے جو ہمارے مشاعرے ہوتے تھے اس کا کمال, اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا, مجھے ایسے جاہل آدمی ہو کہ بڑے بڑے شعراء ادیبوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کا نیاز حاصل کرنے کے لیے ان کے قدم بوسی کا, ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کا موقع ملا اور ان سے بہت کچھ سیکھنا پڑا. اس میں سے ایک سعدی حریم صاحب تھے اور یقیناً ان کے کلام میں جو اساتذہ کا سا کلام محسوس ہوتا ہے. تو زمانے سے پروفیسر عنایت ہیں, ہمارے سعید احمد بیچارے وہ بھی چل بسے وہ نہیں ہیں, شیر عالم کتنا ینگ آدمی تھا بیچارہ وہ چلا گیا ہے. اطہر شاہ خان صاحب, اطہر شاہ خان صاحب نے تو ایک جملہ اتنا عمدہ کہا سعدیہ حریم صاحبہ کے بارے میں کہ ان کے کلام میں اس قدر شائستگی ہے کہ ان کا نام جو ہے سعدیہ حریم کی وجہ شائستہ حریم ہونا چاہیے. تاجدار صاحب کا ہے. اچھا, وہ میں نے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا شاہان میں لکھا, میں چاروں کتابیں پڑھ گیا. اچھا وہ بھی ٹھیک ہے, اس لیے میرے پاس سند ہے, بغیر سند کی بات نہیں کرتا. اچھا اینی وے, اسی طرح جو بارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لکھنؤ کی زبان اور محاورے قدیم اور جدید کا حسین امتزاج. بعض مصرے تو آپ کے ایسے ہیں جو پوری پوری کتاب اس پہ لکھی جا سکتی ہے. گہرائی, گہرائی, بصیرت, کرافٹ مینشپ اور احساسات کو الفاظ میں ڈھالنے کا یہ بڑا مشکل کام ہے. ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا جوش کے بارے میں, کسی نے جوش سے سوال کیا کہ بھئی آپ کو کیسے کلام کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کی جو امیجنیشن ہے, پاور ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا عجیب, واقعی میں تو سن کے لرز گیا, وہ انسان جو کہ جس کے سامنے الفاظ جو کہا جاتا ہے کہ قطار اندر قطار,
ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں. جوش کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کے نہ ہونے سے میرے 80% احساسات ابھی آئے نہیں. ہمارے پاس ڈکشن ہی نہیں. الفاظ 80% of my feelings, my imagination, they have not converted into words yet. تو کس قدر یہ مشکل کام ہے کہ آپ کو احساس کو الفاظ کا قالب پر ڈالنا. میرے والد بھی شاعر تھے, میرے دادا بھی شاعر تھے, لیکن میں شاعر نہیں ہوں. اس لیے میں جانتا ہوں یہ کتنا مشکل کام ہے. چونکہ مجھے اچھے شعر پسند ہیں اس لیے میں شعر نہیں کہتا ہوں. ایسا میری عظمت کو میرا اپنا سلام. تو ہار آ جاتا ہے. اور وہ اس موئے نے تو یہ کام کر کے ہی نہیں دیا. میں نے کہا یار یہ موئے کتنے دن کے بعد سنا, کوئی ہے ہی نہیں رہ گیا موہ کہنے والا. دل خوش ہو گیا. آج کل تو لوگ سمجھتے ہی نہیں زبان کو. میں نے ایک صاحب سے کہا مجھے بڑی خفت یہ کیا مطلب. میں نے شرمندگی کی بہن ہے چھوٹی, اس کے شیڈز میں بیان نہیں کرتا, ترجمہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہتا ہوں کہ ان کے چہرے پر بڑی کمکنت ہے, اب انگریزی زبان میں ترجمہ نہیں ہے اس کا. لیکن جو انہوں نے لکھا ہے ظرافت تمام شد, تو واقعی لگتا ہے کہ واقعی ظرافت ختم ہو گئی. سوائے پھکڑ پن کے, بازاری باتوں کے, زومانگی باتوں کے, ہر جگہ یہی تو شگفتگی, شادابی, اس زبان کے شعر ختم ہو گئے. جیسے مومن کا شعر ہے, زبان کا شعر. کیسا شب کو مسجد میں جا گھسا مومن, شب کو مسجد میں جا گھسا مومن, رات کاٹی خدا خدا کرتی. اب یہ زبان کی شعر خالص اہل زبان سمجھتے ہو, اس کا مطلب لے سکتے ہیں, دوسرا نہیں لے سکتے. کیا خدا خدا کرنا بیٹا. اینیوے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی بخراجیت مزید جھاڑوں, میں ایک دو شعر کچھ تو انہوں نے پڑھ لیے مہربانی کر کے, جو مجھے پڑھنا تھا, کرسی خریدیے وغیرہ خریدیے, تو میں وہ نہیں پڑھوں گا. ایک میں دوسرے پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد میں اختتام کی طرف جانتا ہوں, لوگ گھبرائیں گے. میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں, وہ تو ہاں میرے کو پوری آپ کہیں وہ میں وہی پڑھ رہا ہوں. دیکھیے آپ لوگ مستقل ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں جو میرا اس وقت میں 30 لاکھ روپے کی ٹھیکے پہ آیا ہوں, اس سے اگر آپ نے زیادہ کی فیس بڑھا دوں. یا اللہ. اچھا, تو آپ نے یہ اجازت سے پڑھتا ہوں. آپ فرماتی ہیں کرسی خریدیے کبھی ممبر خریدیے. اچھا, ممبر بھی بڑا عجیب سا لفظ ہے. انگریزی کا ہوتا ہے ممبر, اس کو بھی ممبر کہتے ہیں. اور یہ جو اردو کا ممبر ہے, میم نون بے رے, یہ بھی ممبر ہے. اس میں اکبر کا بڑا شعر ہے, اے قبلہ آپ مجھ پہ چڑھے آتے ہیں یوں کیوں, اے قبلہ آپ مجھ پہ چڑھے آتے ہیں یوں کیوں, ممبر اس انجمن کا ہوں, ممبر نہیں ہوں میں. اب دیکھیے اس میں ممبر دونوں, اے قبلہ آپ مجھ پہ چڑھے آتے ہیں یوں کیوں, ممبر یعنی ممبر, ممبر اس انجمن کا ہوں, ممبر نہیں ہوں. کرسی خریدیے کہ ممبر خریدیے, علم و ادب بکاؤ پہ جا کر خریدیے, بن جائیے ادب کے خریدار آپ بھی, ارزاں بہت سے بھاؤ لگا کر خریدیے, ہو جائیے نا آپ بھی افساہب کتاب. واہ بڑا اچھا ہو جائیے نا آپ بھی افساہب کتاب, تھوڑی سی اپنی جیب دکھا کر خریدیے, ایک شام آپ کو بھی منا لیں گے اہل علم, خوش کیجیے کسی کو منا کر خریدیے. ایم فل بھی ڈاکٹریٹ بھی کر لیجیے. یہ تو آپ اس قدر عام ہو گئی ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری, اور ایک زمانے جیسے ایم بی اے کی ڈگری اس قدر عام ہوگی, میں تو ایم بی اے کہنا چھوڑ دوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جاری ایم بی اے کہاں پر. تو اسی طرح اس قدر پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. ہر قدم پہ ایک اینٹ اٹھاؤ 5 پی ایچ ڈی کا. اینیوے, تو میں کسی کا دل آزاری نہیں, مقصد یہ نہیں ہے, لیکن یہ بات صحیح لکھی ہے انہوں نے. اس ایم فل بھی ڈاکٹریٹ بھی کر لیجیے جناب,
بس اتنا کام کیجیے، ٹیچر خریدی. بالکل صحیح کہا. جائیں مشاعروں میں تو پڑھنے کے واسطے یہ ہمارے آگے نہ پڑھ. اور یہ اچھا کچھ ایسے ہی شعر ایسے ہیں، کچھ شخصیات کے چہرے سامنے آ جاتے ہیں. عجیب منظر مغنی گفتگو امید سطح سے بلند ہو گئی. یہ والی بات، جائیں مشاعروں میں تو پڑھنے کے لیے، اپنے لیے مقام بھی لڑ کر خریدیے. اگر ہو کسی ادارے میں درپیش مشکلات، بالکل نہ فکر کیجیے، افسر خریدیے. میں اپنی اس تمام گفتگو کو، کہ میں نے بہت 5-6 صفحات لکھے تھے، لیکن چونکہ بڑے لوگ یہاں پہ آتی ہیں، ان کو سننا ہمارا لیے ضروری ہے، میں تو ایسی شامل باجا ہوں. لیکن ایک میں دعا کرنا چاہتا ہوں. آخر میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آگہی کا وہ لمحہ عطا کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگہی کا وہ لمحہ عطا کرے کہ آپ کو ہمارے درد مشترک کو ظرافت کے رنگ میں پیش کرنا آتا ہے. آپ کو وہ فہم و فراست، مزاج سے بھرپور شخصیت جناب سید نصرت. میں یاد کر رہی ہوں کہ منور ظریف صاحب بھی ہوا کرتے تھے، تو یہاں پر نصرت ظریف بھی اگر کہیں تو بے جانا ہوگا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اظہار خیال کیا. بہت شکریہ جناب. بہت اچھا، بہت خوبصورت جو تمنا صاحب اور ذکیہ غزل صاحبہ، ہم انہیں بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر وہ شخصیت موجود ہے جن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، جن کے حوالے سے آج ان کی 4 کتابوں کی پذیرائی ہے. اور وہ اس طرح کی شخصیت ہے کہ جب کلام پیش کریں گی تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ کلام کو دل نشیں انداز میں قاری اور سامع تک پہنچاتی ہیں. تو ان کے کچھ 2-3 اشعار کہہ کر میں اپنے اگلے گفتگو کے لیے بلاؤں گی. یہ جا رہی ہوں. فیڈرل اردو یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ان کا ایک بڑا حوالہ ہے دنیا ادب. بہت خوبصورت رسالہ ان کا شائع ہوتا ہے جس کے وہ مدیر ہیں، نقاد ہیں، اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جناب اوجی کمال صاحب. بہت زیادہ شکریہ عائلی. معزز خواتین و حضرات، فراست صاحب تو بھی تشریف نہیں لائے، لیکن غائبانہ صدر اور غالباً ان کی غیر موجودگی میں محترم طالبہ کے صدر ہوں گے. تو صدور صاحبہ محترمہ سعدیہ حبیب، ڈاکٹر رخسانہ صبا، سید نصرت صاحب، سید مخدوم ریاض صاحب، آئرین فخر. اور میں دیکھ رہا ہوں اس محفل میں بہت اعلیٰ پائے کے تخلیق کار موجود ہیں، اور جن سے میں واقف ہوں ان میں محترم رضوان صدیقی تشریف فرما ہیں، شاہ محمود صاحب سے کون واقف ہوئی، یہ شیشت تمنا صاحب ماشاءاللہ، اور ہما بھی اٹھ کے چلی گئی ہیں، ہما بیگ صاحبہ، اور ڈاکٹر محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ تشریف فرما ہیں. ابھی بھی ان کی نگاہ پڑی ذکیہ غزل، اور یاسر صدیقی بھی یہاں کے بیٹھے تھے، یاسر صدیقی. اس کے علاوہ بھی کچھ احباب ہیں جو شاید میں نام میرے اس میں نہیں آ پا رہا ہے. معزز خواتین حضرات، کی جو تقریب رونمائی ہے آج محترمہ سعدیہ حبیب صاحب کی 4 کتابوں کی، تو اس میں ہم ذرا دوسرے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ فن و شخصیت پر مقالات لکھے جاتے ہیں، وہ شائع ہو جاتے ہیں، کتابوں میں شائع ہو جاتے ہیں، جنہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھنا ہوتا ہے نہیں پڑھتے ہیں. اس قسم کی تقریبات میں گفتگو کی نوعیت تھوڑی سی مختلف بھی ہونی چاہیے. ابھی انہوں نے بتایا ایرین نے کہ 1946 میں یہ پیدا ہوئی. 1969 میں انہوں نے مشاعرے پڑھنا شروع کیے.
اس حساب سے اگر لگائیں تو ان کی عمر اس وقت غالباً 23 سے 24 سال تھی. اور ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے نا کہ 25 سال تک کی عمر کا کوئی بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی وہ از خود شاعر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر سے ٹین ایج گزر جاتی ہے، اور اس ٹین ایج میں جو بیوقوفیاں کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو نثر میں بیان کرے کہ نظم میں بیان کرے یا اپنی گفتگو میں بیان کرے، وہ اس کی گفتگو کا محور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس ٹین ایجز کے لوگوں کی ہوتی ہیں، تو وہ شاعر تو ہو جاتا ہے. پھر 1969 میں آپ نے مشاعرہ شروع کیا اور اس کو قبول اور رد حاصل رہا. کسی نے ان کی سینئرٹی کو چیلنج کیا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ سینئر نہیں ہے. کراچی میں جب بھی مشاعرے ہوتے ہیں تو مجھے ٹیلی فون آتے ہیں، بھائی آپ ہمیں بتائیے، تو میں انہیں بتاتا ہوں تو کچھ لوگوں کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتی ہے کہ نہیں ہم بھی تھے. لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ملازمت میں گزار دی. شعر وہ 1960 سے کہہ رہا ہوں، وہ 1950 سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ منظر پہ نہیں آئے. جب وہ اپنے سارے کام نپٹا چکے، ریٹائر ہو گئے، بچوں کی شادیاں کر دی اور پھر اس کے بعد مشاعرہ گاہ میں پہنچے تو پھر وہ لڑتے ہیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے شعر سنایا ہے کہ کس طریقے سے اپنے مقام کے لیے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو 60 سے شعر کہہ رہے تھے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ایک شاعر ہے، اس کے شعر میں قوت نہیں. ہمارے ہاں ایسے کئی شاعر ہیں جو گزشتہ 50 سال سے مشاعروں میں آ رہے ہیں، شعر سنا رہے ہیں. وہ گھر سے نکلتے ہیں، ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ بس پکڑتے ہیں، مشاعرہ گاہ پہنچتے ہیں، 3 4 6 گھنٹے وہاں ضائع کرتے ہیں. رات میں 1 بجے پھر وہ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جانے کی سواری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر رات 2 بجے گھر پہنچتے ہیں. مشاعرہ ہوگا، سعدیہ حریم ضرور جب ان کو مدعو کیا جائے گا موجود ہوں گی. تو یہ مستقل شاعر ہے اور یہ 70s سے مشاعرے پڑھ رہی ہیں اور الحمدللہ انہوں نے کن کن کے ساتھ مشاعرے پڑھے. حضرت جوش ملی آبادی، سید آل رضا اور علامہ طالب جوہری، صبا اکبر آبادی صاحب اور راغب مراد آبادی، یہ سب بہت بڑے لوگ تھے ادب کے حوالے سے. ان سب کے ساتھ اگر ایک خاموشی سے پیچھے خاتون بیٹھی ہیں دوسری تیسری صف کے اندر تو ان کی اٹینڈنس تو لگی ہوئی ہے. یہ تو مشاعرہ ان کے سامنے پڑھ رہی ہیں، تو داد ملے نہ ملے ان کی موجودگی کو محسوس تو کر رہی ہیں. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو اس طرح ہم کسی بھی شاعر کو اہمیت نہیں دے سکتے. اب میں ایک اور بہت اہم نقطے کی طرف آتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ گراں بھی گزرے لیکن ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ایک مدیر کو بھی چھیڑا ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے ان کی ماشاءاللہ اگلے 4 سال کے بعد اللہ انہیں صحت دے، عمر دے، یہ 80 سال کی ہو جائے گی. 4 مجموعے کلام ان کے آ گئے ہیں. یہ جب ظرافت تمام شد کا جو ٹائٹل ہے اس میں پردہ گر گیا، گویا ظرافت کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب کوئی ظرافت نہیں لکھ رہا، کوئی طنز نہیں لکھ رہا، کوئی مزاح نہیں لکھ رہا، جو بھی لکھ رہا پھکڑ پن لکھ رہا. تو ظرافت کا یعنی دلاور فگار چلے گئے، سید محمد جعفری چلے گئے، سید ضمیر جعفری چلے گئے، اور وہ جو لکھنے والے تھے ظرافت وہ سب چلے گئے. اور اب جو آ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں لیکن وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ آیا وہ ظرافت لکھ رہے ہیں یا پھکڑ پن لکھ رہے ہیں، ہے نا. اس لیے پردہ گر گیا. اس ٹائٹل سے واضح ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا. اب یہ 4 کتابیں ہیں اور 69 سے منزل پر آئی ہیں، گویا 65 سے اگر لکھ رہی ہیں تو ان کا تقریباً 50-60 سال کا ایک عرصہ بنتا ہے. میں احباب سے یہی کہتا ہوں، شعراء کرام سے ڈرتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے جب آپ کا کیلکولیشن کا وقت آئے گا نا تو آپ کا شعر گنا جائے گا. اگر آپ نے ایک شعر دے دیا، اگر آپ نے ایک افسانہ دے دیا، اگر آپ نے ایک ناول دے دیا، یہ کچھ بھی نہ دیا، اگر نثر میں ایک سطر دے دی تو وہ سطر بھی تاریخ ادب اردو کا حصہ بن جائے گا. ایک سطر. اسی طرح شعراء کرام میں کبھی کبھار احباب سے ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں تاجدار عادل کو مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر لکھیں تو بہت اچھا ہے، شاید کوئی اور شعر بھی نکل آئے. دیکھیے ہر شاعر کے پاس کئی شعر تو کرتا ہوں، ان کے کئی شعر زبان زدہ خاص و عام، کامیاب شاعر مشاعر، نہایت کامیاب ترین مشاعر شاعر.
اور کئی غزل کئی شعر ان کی زبان سے دیکھا، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی رہ جائیں گے۔ اب ایشو کیا ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کتابیں آپ 100 لائیں، 60 لائیں، 50 لائیں، یہ 4 کتابیں لائیں، شعر آپ کا شعر سامنے نہیں آیا، ایک شعر چاہیے سعدیہ حریم صاحب، ایک شعر چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سعدیہ حریم کو خود نہیں پتا میرا شعر کہاں چھپا ہوا ہے، شاعر کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ اصل ہوتا ہے قاری، اصل ہوتا ہے سامع، اصل ہوتا ہے ناظر۔ ناظر یہ سامع بتاتا ہے، یہ قاری بتاتا ہے کہ شعر یہ ہے، اور پھر جب وہاں سے داد کا طوفان کھڑا ہوتا ہے تو بھی شاعر کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس شعر تو ہے لیکن اس کا ابلاغ نہیں ہو سکا۔ تو ان کے پاس اشعار ہیں، میں نے نکالے ہیں، لیکن ان اشعار کا ابلاغ نہیں ہوا۔ اگر ان اشعار کا ابلاغ پراپرلی ہو جاتا، اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر فکر ہے، اس کے اندر ہمارے آپ کے مشترکہ دکھ ہے۔ وہ بڑی اچھی بات انہوں نے اپنے مضمون میں لکھی ہے تاجدار عادل صاحب نے کہ اس کتاب کا نام درد مشترک نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کتاب کا نام درد تنہا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر فرد کا انڈیویجولی اپنا درد ہے اور وہ اسے تنہا سہتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں بھی منہ چھپا کے روتا ہے تو تنہا روتا ہے، مشترکہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جو احساس کی ایک دولت ہے وہ کیا ہم اپنے نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں؟ میرا بھانجا جو آسٹریلیا میں، 2 بھانجے، میں نے ان سے پوچھا بیٹے کبھی آپ نے اپنے کولیگ سے کبھی پوچھا آپ نے کوئی تکلیف ہے؟ کہنے بہت دفعہ۔ ان کو کوئی تکلیف ہے؟ کہنا نہیں۔ ان کو کوئی پریشانی ہے؟ کہنا نہیں۔ ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہے؟ کہنا نہیں۔ انہوں نے کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کہنا نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا دکھ؟ اس لیے کہ ہم مشرق کے لوگ، پاکستان کے لوگ اپنے دکھ اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ بیٹے اس دفعہ تنخواہ کم آئی، بیٹے اس دفعہ تنخواہ نہیں ملی ہے، بیٹے اس دفعہ یہ صورتحال ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے عوض ہم جو ہے احساس حاصل نہیں کر رہے، وہ احساس مر رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ ہاں، کیا سمندر پر گزر جاتی ہے طغیانی کے بعد، محسوس کیجیے، کیا سمندر پر گزر جاتی ہے طغیانی کے بعد، آج اپنی آنکھ بھر آئی تو اندازہ ہوا۔ کتنا گہرا شعر ہے، سمندر، آنکھ کا پانی ہے، اور پھر اس کے بعد اس غم کا ایک ہیوج آگے دیکھا، کیا سمندر پر گزر جاتی ہے طغیانی کے بعد، آج اپنی آنکھ بھر آئی تو اندازہ ہوا، لوگ تنہا رہ کے بھی کس طرح جیتے ہیں حریم، لوگ تنہا رہ کے بھی کس طرح جیتے ہیں حریم، ہم پہ گزری شام تنہائی تو اندازہ، ہم پہ گزری شام تنہائی تو اندازہ ہوا۔ وہ چلا جائے نہ واپس میرے گھر تک آ کر، وہ چلا جائے نہ واپس میرے گھر تک آ کر، بس اسی واسطے دروازہ کھلا رہتا ہے، بس اسی واسطے دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور عجب سی آج ہے کیفیت دل، عجب سی آج ہے کیفیت دل، اداسی کا کوئی موسم نہیں، اداسی کا، وہ ہے نا ان کا شعر ہے، سب یہ سبا کا یاد آ گیا کہ موسم یہ اداسی کا برسوں سے، اور یہ پھر وہ جو ان کا درد تنہا ہے، ہر ایک شخص سے مصروف گھر میں ہوتے ہوئے، یہ ہے نا ہمارے پاس یہ آگے نا، ہر ایک شخص سے مصروف گھر میں ہوتے ہوئے، سمجھ میں آ گئے قحط الرجال کے معنی، قحط الرجال کے معنی، قحط الرجال کے معنی۔ اور یہ دیکھیے کتنا باریک شعر ہے، یہ اور بات ہم اس کو چہکنا کہتے ہیں، یہ بہت باریک شعر ہے، یہ اور بات ہم اس کو چہکنا کہتے ہیں۔ پرندہ جب کسی پنجرے میں بین کر، پرند جب کسی پنجرے میں بین کرتے ہیں، پرند جب کسی پنجرے میں بین کرتے ہیں، ہم سمجھ رہے چہک رہا ہے۔ اور یہی بات، اسی کو اگر اپنی ذات پر لے لیا جائے تو پتہ چلا دوسرے کمرے والے کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بین کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چہک رہا ہے۔ اور پھر یہ شعر
کہ آج کی نسل ہماری عمر کو پہنچے گی، یقیناً پہنچے گی، آج کی نسل ہماری عمر کو پہنچے گی جب سمجھے گی تنہائی کیا ہوتی ہے، جب سمجھے گی تنہائی۔ یہ درد مشترک نہیں ہے، یہ درد تنہا ہے، اور یہ ان کی تینوں کتابوں میں اس چیز کا بار بار ذکر ہے۔ اور وہ جو حضرت علامہ اقبال ہے نا کہ شاعری تو کرتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، نظمیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نے اس پر خاصا ڈیٹیل سے میں نے ڈیبیٹ کی اسلام آباد میں، ایم فل بھی ڈاکٹریٹ بھی کر لیجیے جناب۔ یہ لاہور میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جن کو میں جانتا ہوں، اور وہ کالج کی سطح اور یونیورسٹی کی سطح کے چیئرمین تھے شعبہ اردو کے، تو پتہ چلا کہ جی مرزا عبد القدوس ہیں، کوئی شاعر کہیں رہتے ہیں بھگوان پورا وغیرہ میں، کوئی شاعر ہے، ان محلے کا پڑوسی بھی نہیں جانتے کوئی شاعر ہے، ان پر ایم فل ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو رہا ہے۔ کا تفصیلی اظہار خیالات سماعت کر رہے تھے، اور سعدیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا تم بھی اب نظر کی سمجھنے لگے زبان، کیا تم بھی اب نظر کی سمجھنے لگے زبان، کچھ ہماری سوچ کا تم پر اثر ہے آج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے نام تمہارا جو خط لکھا ہوا تھا، ہمارے نام تمہارا جو خط لکھا ہوا تھا، تو اس میں لفظ محبت کا کچھ مٹا ہوا تھا۔ لیکن ہم سب یہاں پر سعدیہ صاحبہ کی محبت ہی میں شامل ہیں اس پروگرام میں، اور ایک ایسی شخصیت جو اس حوالے سے اظہار خیال کریں گی کہ ان کی کتابیں جو 4 کتابیں پذیرائی کے لیے ہیں انہیں کے ناموں کے حوالے سے، تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں کہوں گی شاعرہ ہیں، نظامت کار ہیں، تحقیق و تنقید کرتی ہیں، بہت بہترین نظم نگار ہیں، اور ان کی طویل نظم جہاں گڑھ ادبی حلقوں میں بہت پسند کی گئی ہے۔ لیجنڈری شاعر جمیل الدین علی کی نظم انسان کے موضوع پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور شعری مجموعہ ہے ان کا راکھ روشن ہے۔ تصانیف میں تحقیقی مقالہ، طویل نظمیں، جمیل الدین علی کی نظم انسان اور مرتب کردہ کتاب جہاد سر سید شامل ہے۔ میرا جو خیال ہے کہ وہ ایسی شاعرہ ہیں جو ہمارے دور میں اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ محترمہ رخسانہ صبا صاحبہ۔ بہت شکریہ رحیم فرحت، اور ریاست صاحب کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تاجدار عادل صاحب یہاں موجود ہیں، اور یقیناً ان کی غیر موجودگی میں آپ سے اجازت طلب کرتی ہوں۔ ایک مختصر سا مضمون ہے، اور کمال صاحب، مقدم ریاض صاحب، نصرت علی صاحب، سعدیہ حریم صاحبہ اور آئرین فرحت صاحب، اور آپ سب انتہائی عمدہ سماعتیں یہاں پر، اور بہت عمدہ گفتگو اس سے قبل بھی نصرت صاحب نے کی، اور کمال صاحب نے اپنے انداز سے اور ایک مختلف پہلوؤں کی طرف جو اشارہ ہوا، بلکہ ایم فل پی ایچ ڈی کے حوالے سے سعدیہ کے شعر پہ تو اتنی بات ہوئی کہ ہمیں اپنے پی ایچ ڈی پہ بھی شرم آنے لگی۔ بہرحال ایک تحریر ہے، اور میں ہمیشہ کوشش یہی کرتی ہوں کہ مضمون لکھ لوں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کتاب کو بہت تسلی سے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو برتۂ تحریر میں لے آتے ہیں تو وہ چیز ایک جو مصنف ہے کتاب کا یا جو شاعر ہے اس کے لیے بھی ایک رہ جاتی ہے بات۔ تو ایک مختصر سا مضمون ہے آپ کی اجازت سے۔ سعدیہ حریم کا شعری اظہار۔ شاعری کا نگار خانہ بھی عجیب ہے، کبھی ذات کے آئینے میں کائنات نظر آنے لگتی ہے، اور شاعر تمام انسانوں کے رنج و آرام کو درد مشترک جان کر اپنے وجود میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی اپنی ذات سے وابستہ دکھوں کے علاوہ اور کوئی عکس دکھائی نہیں دیتا، اور کرچیاں سمیٹتے ہوئے عمر گزر جاتی ہے۔ بعض اوقات آگہی کا ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے اور ذات اور کائنات کے بھید کھولنے لگتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی کی تلخیوں اور بدصورتیوں پر رونا آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ظرافت تمام شد، اور کبھی زندگی کا حسن و جمال شاعر سے یہ کہلواتا ہے کہ رنگ میرے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔
سو شاعری کے نگار خانے میں داخل ہونے کے بعد سعدیہ حریم بھی ایسی ہی متضاد کیفیات سے گزرتی رہی ہیں۔ سعدیہ نے اپنے شعری سفر کا آغاز 1970 میں کیا تھا، لیکن ان کا پہلا شعری مجموعہ بہت تاخیر سے 37 برس بعد یعنی 2007 میں شائع ہوا۔ 2021 میں دوسرا شعری مجموعہ آگہی کا ایک لمحہ کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس طرح پہلے اور دوسرے مجموعے کے درمیان بھی تقریباً 14 سال کا فاصلہ موجود ہے۔ 2021 میں ہی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری پر مشتمل کتاب ظرافت تمام شد بھی شائع ہوئی، اور اب 2023 کے اختتام پر ان کی غزلوں اور نظموں کا ایک اور مجموعہ رنگ میرے دروازے پر ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ایسے عہد میں سبک روی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی، جس میں کاتا اور لے دوڑی کی روش عام ہو، اور راتوں رات شہرت حاصل کرنے کی خواہش میں دھڑا دھڑ شعری مجموعے شائع ہو رہے ہوں۔ ادھر چند مشاعروں میں واہ واہ کے خزانے ہاتھ آئے نہیں کہ صاحب کتاب ہونے کی خواہش پھل پھیلانے لگی۔ اگر میرے ذہن میں سعدیہ حریم کی شخصیت کا ایک بھرپور تاثر نہیں ہوتا تو مجھے اس پر ضرور حیرانی ہوتی۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی اگرچہ ان سے ملاقاتیں بہت کم رہی ہیں، مگر ان کی شخصیت کی بردباری، تحمل، ٹھہراؤ، سنجیدگی اور وقار ہم سب کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ شہرت طلبی کبھی بھی سعدیہ کا مسئلہ نہیں رہی۔ ان کا مسئلہ شاعری ہے۔ وہ جب کبھی تخیل کی دنیا میں جا کر اپنے بطون سے ہم کلام ہوتی ہیں، شاعری ان کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اور اس کے ہمراہ اپنے محسوسات، جذبات، مشاہدات اور تاثرات کو شعر کا پیکر عطا کرنے کے لیے وہ سفر پر نکل جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ سفر وہ کم ہی کرتی ہیں، ورنہ 50 برسوں میں ان کے صرف 3 شعری مجموعے نہیں ہوتے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سفر وہ 2 سمتوں میں کرتی ہیں۔ ایک سمت تو داخلی کرب، احساس تنہائی، رشتوں کی بے توقیری اور نارسائی کے دکھ انہیں آواز دیتے ہیں، اور وہ غزلوں اور نظموں میں اس کرب کو سموتی رہتی ہیں۔ دوسری سمت سیاسی انتشار، اخلاقی زوال اور سماجی ناہمواریوں کو ایک زہر خند مسکراہٹ سے دیکھ کر انہیں طنز و مزاح کے پردے میں پیش کر دیتی ہیں۔ طنز و مزاح کے حوالے سے اگرچہ چند خواتین کے نام تو لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس ضمن میں ہماری خواتین قلمکار اپنا مقام نہیں بنا سکیں۔ معلوم نہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا خواتین میں حصہ مزاح نہیں ہوتی، یا طنز و مزاح کیونکہ سیاسی اور سماجی زندگی پر بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ تنقید کرنے کا نام ہے تو خواتین میں یہ جرأت نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کا سبب جو کچھ بھی ہو، سچ تو یہ ہے کہ اردو نثر اور نظم دونوں میں ہی طنز و مزاح کی تاریخ لکھی جائے گی تو خواتین کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس تناظر میں یہ بات بہرحال خوش آئند ہے کہ سعدیہ حریم نے اپنی سی کوشش ضرور کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ سنجیدہ شاعری کے متوازی طنز و مزاح کے راستے پر چلتی رہی ہیں، بلکہ ماضی میں انہوں نے طنزیہ اور مزاحیہ مشاعروں میں بھی باقاعدگی سے شرکت کی۔ ایک تو طنزیہ اور مزاحیہ مشاعروں میں کسی خاتون کا شاعر کی حیثیت سے شریک ہونا ہی بڑی ہمت کی بات ہے، جہاں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مرد مزاح و شعرا پھکڑ پن اور ابتذال کی سطح پر اتر آتے ہیں، اور حاضرین کی صفوں میں بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی آنکھیں جھکانی پڑتی ہیں۔ دوسری طرف طنز و مزاح کے اہم شعرا کی موجودگی میں ظریفانہ کلام پڑھنا بجائے خود حوصلے کی بات ہے۔ اسٹیفن لیکواک کے خیال میں مزاح زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ طنز اور مزاح دونوں کا تعلق اگرچہ 2 الگ الگ اسالیب سے ہے، لیکن اردو میں یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی چلتے نظر آتے ہیں۔ مزاحیہ شاعری ہنسی کو تحریک دیتی ہے اور طنزیہ شاعری سماجی ناہمواریوں پر تنقید کرتی ہے۔ خالص مزاح کا مقصد مسرت کا حصول ہے اور طنز کا مقصد معاشرتی خامیوں کی نشاندہی اور اصلاح ہے۔ سعدیہ حریم کے ہاں مزاح کا رنگ کم اور طنز کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس میں بھی مجھے سعدیہ حریم کی تہذیبی شخصیت کی کار فرمائی ہی نظر آتی ہے۔ جب معاشرتی اور اخلاقی اقدار دم توڑنے لگیں اور زرپرستی، جاہ و منصب کی حرص، کمظرفی، بے مہار آزادی اور تقلید مغرب جیسی خرابیاں جڑ پکڑ لیں تو ایک مذہبہ خیز صورتحال سامنے آتی ہے۔ کامیاب ظرافت نگار اس کا نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ سعدیہ نے بھی یہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے مزاح کے مختلف حربوں سے کام لیا ہے، خاص طور پر غزل کی حیات میں جو ظریفانہ کلام ہے اس میں پیروڈی کی بہت اچھی مثالیں
मौजूद होगा कि शेर में ज़ाती ज़िंदगी का तजर्बा और मुशाहिदा किस तरह असर व तासीर को बढ़ा देता है। अनकोट। सादिया की शायरी में ये रंग खासा गहरा है और उनके तीनों मजमुओं को पढ़ते वक्त कारी ऐसे अशार से गुज़रता है कि जो दोस्ती के हो खाहाँ तो शुक्रिया लेकिन, जो दोस्ती के हो खाहाँ तो शुक्रिया लेकिन, ये आस्ती में दिखाओ तो क्या छुपा हुआ है। और है खामोशी बहुत तुम्हारी तरफ, है खामोशी बहुत तुम्हारी तरफ, तीर बाकी नहीं कमान में क्या। और है तगय्युर में शबो रोज़ जहाँ का मौसम, तुम बदल जाते हो यूं जैसे यहाँ का मौसम। और ज़रा सी देर में समझे मगर समझने लगे, ज़रा सी देर में समझे मगर समझने लगे, गुरेज हीला बदलती नज़र समझने लगे, जिन्हें तमीज़ नहीं हर्फ और मानी की, वो अपने आप को अहले नज़र समझने लगे। मैं इससे पहले सादिया हरीम साहिबा के शायरी के हवाले से एक मज़मून लिख चुका हूँ। कुछ थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ करना चाहा और उसके साथ साथ कुछ बातें कहने की कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ करना हम सब का काम है। चुनाचे प्रोफेसर ओजी कमाल साहब ने जो कुछ लिखा उसमें से कुछ थोड़ा सा मैंने भी लिख लिया, वही तकरीबन कुछ जो साना सभा ने जो अशार मुंतखब किए कुछ वही मैंने भी मुंतखब कर दिए। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको मुख्तसर तरीन करके और मैं कम से कम वक्त में पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरे इस मज़मून का उन्वान है तहज़ीब व शाइस्तगी की शायना। आज टेलीविज़न का हवाला निकला तो मैं अपने उस्ताद कुरैश अज़ीज़ साहब को ख़ास तौर पर याद करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने भी हमें तहज़ीब व शाइस्तगी का सबक दिया था, और आज सलमा बेग साहिबा उनकी तरफ से मौजूद हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि मेरे उस्ताद भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वो सारे लोग, वो महफिल, वो रौनकें हैं कहाँ, वो सारे लोग, वो महफिल, वो रौनकें हैं कहाँ, हम आज अपने उन्हीं दोस्तों को ढूंढते हैं, हम आज अपने उन्हीं दोस्तों को ढूंढते हैं। सादिया हरीम ने ये शेर जिस वक्त जिस कैफियत में कहा, उससे माजी का एक हवाला नजर आता है। माजी एक ठंडी सड़क की तरह होता है, तिलिस्मास से भरी ये राह, गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म, और फिर इतनी रवा और इतनी सुबह कि जिस तम को चली है यादों की खुशबू से भरे रास्ते मुंतज़िर होते हैं। मुझे भी ये सड़क बहुत पसंद है। हालात की कड़ी धूप में यहाँ का मौसम उमर खयाम की रुबाई के इस मिसरे की तरह होता है। हवा गर्म तेज़, आपको तो याद होगा, यानी हवा गर्म तेज़ की तरह आपके मिजाज के मुताबिक जहाँ मौसम रहता है, जहाँ तन्हाई और महफिल यकजा हो जाते हैं, उस तन्हाई में महफिल आबाद होती है और महफिलों में तन्हाई भी उसके साथ साथ चलती है। बकौल सादिया हरीम, आज की नस्ल हमारी उम्र को पहुँचेगी जब समझेगी तन्हाई क्या होती है, जब समझेगी तन्हाई क्या होती है। आज की नस्ल हमारी उम्र को पहुँचेगी जहाँ गुजर गया है दबे पाँव एक साल तक ही। इसकी सी कैफियत होती है। इस सड़क पर चलते हुए मैं कराची की ही सैर करता रहा और कराची में ही अपने साथी दोस्त मोहतरम तारिक जमील की तरह गुम हो गया। एक ज़माने में कराची एक तहजीबी शहर था। एक बड़ा मशहूर जुमला है कि सारा हिंदुस्तान उजड़ा तो एक कराची वजूद में आया। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इलाक़ों की तहजीब और उसके नुमाइंदा लोग कराची में जमा हो गए, जिसमें तहजीब मुरादाबादी, शोर अली और बहुत से नामवर शोरा कराम के अलावा नौजवान शायर अल्लामा तालिब जौहरी भी मौजूद हुआ करते हैं। मैं अपने वालिद जनाब साहब अकबराबादी के ड्राइवर की हैसियत से इस महफिल में शरीक होता और किसी दीवार के साए में बैठा मीर के शेर के मिज़दाक़
کہ دیوار کے ساتھ لگ کر شعر سنتا اور دل ہی دل میں داد دیا کرتا تھا۔ دور بیٹھا غبار میر سب پہ، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اس ادبی نشست میں وقت کی پابندی کا حسن بھی تھا۔ جو وقت دیا گیا اس تک سب شعراء کرام آتے، نشست شروع ہوتی، بہت ادب اور آہستگی سے شاعر کا نام پکارا جاتا اور بزرگ شعراء کے سامنے نام لینے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر کلام سنانے کی درخواست کی جاتی۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ تشریف لائیں گی محترمہ سعدیہ حریم صاحبہ، سینئر شاعرہ اور معتبر شاعرہ، تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مسند نشین ہمارے جو بھی ہے صدر صاحب فراست رضوی صاحب، ان کو دیر ہوئی آنے میں کیونکہ ٹریفک پہ یہ پھنسے ہوئے تھے بالکل، اور ان کا شکریہ تاجدار عادل صاحب کا اور میری بہت ہی پیاری اچھی دوست رخسانہ صبا کا، اور یہ میرے لیے ہیں اور برسوں سے ہمیں جانتے ہیں، اور نصرت صاحب قریب 40 سال ہو گئے ان سے بھی ہم لوگ کی شناسائی کو۔ تو پہلے میں ایک دو چار شعر ایک دو منفرد اشعار سناتی کہ آج مسند کی ہے توقیر نہ دستار کی ہے، آج مسند کی ہے توقیر نہ دستار کی ہے، کیسا معیار کہ جو بات ہے پی آر کی ہے۔ آج مسند کی ہے توقیر نہ دستار کی ہے، کیسا معیار کہ جو بات ہے پی آر کی ہے۔ اور ایک اور غزل کے شعر ہے کہ تم جس ادب کو ڈھونڈتے ہو، تم جس ادب کو ڈھونڈتے ہو اس کی وفات ہو گئی، تم جس ادب کو ڈھونڈتے ہو اس کی وفات ہو گئی ہے، اور بکے ہوئے ہو عدالت گواہ اور وکیل، تو پھر بتاؤ کہاں جائیں منصفی کے لیے۔ ایک اور پتا لیکن سوچیں گے سنا کہ مجرم کو تو عزت سے بری کیجیے صاحب، ملزم کو بنا جرم کے سولی پہ چڑھا دے، کیا خوب ہے صاف میرے ملک میں رائج، مفرور جو آ جائے تو مسند پہ بٹھا دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجرم کو تو عزت سے بری کیجیے صاحب، ملزم کو بنا جرم کے سولی پہ چڑھا دے، کیا خوب ہے انصاف میرے ملک میں رائج، مجھے مفرور جو آ جائے تو مسند پہ بٹھا دے۔ ایک غزل کے چند شعر کہہ رہی ہوں کہ بربریت کے ہر اظہار سے ڈر لگتا ہے، بربریت کے ہر اظہار سے ڈر لگتا ہے، اب تو انسان کے کردار سے ڈر لگتا ہے، جب سے تقسیم ہوا بیچ سے آنگن گھر کا، جب سے تقسیم ہوا بیچ سے آنگن گھر کا، دل میں اٹھتی ہوئی دیوار سے ڈر لگتا ہے، دل میں اٹھتی ہوئی دیوار سے ڈر لگتا ہے، اور کیا تغیر ہے کہ اقدار بھلا بیٹھے ہیں، کیا تغیر ہے کہ اقدار بھلا بیٹھے ہیں، ہم کو تہذیب کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہم کو تہذیب کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، اور جانے کس راہ پہ حالات انہیں لے جائیں، جانے کس راہ پہ حالات انہیں لے جائیں، اس نئی نسل کے اتوار سے ڈر لگتا ہے، جانے کس راہ پہ
हालात इन्हें ले जाएं। इस नई नस्ल के अतवार से डर लगता है, और कुछ ना कहिए कि हर एक बात पे पाबंदी है। कुछ ना कहिए कि हर एक बात पे पाबंदी है। हम भी खामोश हैं, इजहार से डर लगता है। एक गजल और सुना दूं। इसमें से सॉरी, वो इसमें है। इन्होंने रुखसाना ने इसके 2 शेर पढ़े थे, तो पूरी गजल आपको सुना दी कि अगर उन्हें हमसे मुलाकात की फुर्सत नहीं है, अगर उन्हें हमसे मुलाकात की फुर्सत नहीं है, उनसे मिलने की हमें भी कोई उजलत नहीं है। अगर उन्हें हमसे मुलाकात की फुर्सत नहीं है, उनसे मिलने की हमें भी कोई उजलत नहीं है। और तुमको चाहा है, कोई हमने गुलामी नहीं की। तुमको चाहा है, कोई हमने गुलामी नहीं की। अपने पिंदार से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। अपने पिंदार से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और इज्जत नफ्स का एहसास हमेशा रखना, इज्जत नफ्स का एहसास हमेशा रखना। जिसमें मजरूह ना हो वो मोहब्बत नहीं है। इज्जत नफ्स का एहसास हमेशा रखना, जिसमें मजरूह ना हो वो मोहब्बत नहीं है। और शेर देखिए, अपनी पहचान को काफी है मेरा नाम और नसब। अपनी पहचान को काफी है मेरा नाम और नसब, और कुछ इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अपनी पहचान को काफी है मेरा नाम और नसब, और कुछ इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और जाने कब पूछो कुछ ज्यादा सफर तो कर ले, जाने कब पूछो कुछ ज्यादा सफर तो कर ले, फिर तेरे पास तेरी जान कोई मोहलत नहीं। जाने कब पूछो कुछ ज्यादा सफर तो कर ले, फिर तेरे पास मेरी जान कोई मोहलत नहीं है। और बंद हो आँख तो मंजर ही बदल जाएगा। बंद हो आँख तो मंजर ही बदल जाएगा। इस हकीकत के सिवा कोई हकीकत नहीं है। बंद हो आँख तो मंजर ही बदल जाएगा। इस हकीकत के सिवा कोई हकीकत नहीं है। और आखिरी शेर देखिए कि अपनी हस्ती को मिटा देती है बच्चों के लिए। अपनी हस्ती को मिटा देती है बच्चों के लिए। माँ के कदमों के तले यूं ही तो जन्नत है। अपनी हस्ती को मिटा देती है बच्चों के लिए। माँ के कदमों के तले यूं ही तो जन्नत नहीं है। एक गजल की और आपको तकलीफ होगी कि ये जॉन एलिया साहब की ज़मीन में कही है, और उसका भी एक शेर इन्होंने पढ़ दिया था रुखसाना ने, वो मैं आपको नहीं हमने करते उनका ये पहले शेर में मतलब तज़मीन है कि ये तरीक़ा है इस जहान में क्या, ये तरीक़ा है इस जहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। ये जॉन साहब का मिसरा है। ये तरीक़ा है इस जहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या। और बदगुमा कौन तुमको करता है, बदगुमा कौन तुमको करता है, कोई दुश्मन है दरमियान में क्या।
बदगुमा कौन तुमको करता है, कोई दुश्मन है दरमियान में क्या, और है खामोशी बहुत तुम्हारी तरफ, है खामोशी बहुत तुम्हारी तरफ, और फिर नया झूठ मुझसे बोलते हो, फिर नया झूठ मुझसे बोलते हो, इतनी लुकनत सी है जबान में क्या, फिर नया झूठ मुझसे बोलते हो, इतनी लुकनत सी है जबान में क्या, और कितने अहबाब हो गए रुखसत, कितने अहबाब हो गए रुखसत, है कशिश ऐसी आसमान में क्या, कितने अहबाब हो गए रुखसत, है कशिश ऐसी आसमान में क्या। और आखिरी शेर है कि मुझको बर्बाद करके तुम खुश हो, मुझको बर्बाद करके तुम खुश हो, सुरखरू हो गए जहान में क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फारूकी भी हैं, नौमान फारूकी भी हैं, मारिया कुरैशी भी हैं, फवाद भी हैं, और मजीद लोगों के नाम मुझे नहीं आते अहले खाना में से, लेकिन जो भी यहाँ मौजूद हैं उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। इस वक्त हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे इससे पहले कि जनाब सदर को बुलाया जाए। यहाँ पर मौजूद प्रेसिडेंट PSCC मौजूद हैं, जनाब सैयद मखदूम रियाज साहब। मैं चाहूँगी कि सादिया साहिबा सामने तशरीफ़ लाएं, और ये फूलों का तोहफ़ा जो है, ये मोहब्बत है और ये एहसास है। तो जनाब सैयद मखदूम रियाज साहब शील्ड पेश करेंगे, और उनके साथ साथ सैयद नुसरत अली साहब जो PSCC में चेयरमैन के ओहदे पर फाइज हैं, वो तोहफ़ा पेश करेंगे फूलों का। और ये बड़ी मोहब्बत की बात है, आपके घर को तालियां भी साथ साथ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तोहफे मैं और भी देख रही हूँ सामने टेबल पर, तो मैं मारिया फारूकी से दरख्वास्त करूँगी कि वो भी सामने आ जाएं। इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, और इन तहाइफ को भी हम अपने उन लोगों में तकसीम करते हैं जो मोहब्बत बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। यासिर सईद सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, रिजवान सिद्दीकी साहब हमें नजर आ रहे हैं, यशब साहब हैं यहाँ पर, अंजुम उस्मान साहिबा भी हमें नजर आ रही हैं, मोहतरमा नसीम नाजिश साहिबा हैं, सुरैया साहिबा हैं, मोहतरमा ज़किया साहिबा हैं, यशब तमन्ना साहब हैं, और आप सब फर्दन फर्दन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा तो बस ये मत सोचिएगा कि नाम नहीं लिया, लेकिन आप हमारे दिल में हैं और आप यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुक्रिया। जी बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ पर साथ शरीक हो जाएं इस खूबसूरत शाम में। ये यादगार शाम है और इन तस्वीर में आपकी शामिल है। क्योंकि सादिया साहिबा ने कहा है कि अपनी हस्ती को मिटा देती है बच्चों के लिए, माँ के कदमों तले यूं ही तो जन्नत नहीं है। भी आ गए और तशरीफ लाइएगा। सबसे पहले जनाब फिरासत रिजवी साहब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, हमारे मसनद सदारत पर फाइज जनाब फिरासत रिजवी साहब मौजूद हैं, तो उनके लिए ये तोहफा मोहतरमा सादिया हरीम की जानिब से और उनके खानदान की जानिब से। है क्योंकि लफ्ज़ों की सूरत में आप तक पहुंचना है। मोहतरमा रोज़ाना सबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं।
نعمته ونصلي على رسوله الكريم الصلاة والسلام على خاتم النبیین. جناب تاجدار عادل صاحب، ڈاکٹر اوجے کمال، جناب مخدوم ریاض صاحب، سید نصرت علی، ڈاکٹر رخسانہ صبا اور ہماری مسیحی بہن آئرن فرحت اور ان کے شوہر معروف پینٹر زیفرین صاحب، جناب رضوان صدیقی صاحب، یشب تمنا صاحب، محترمہ ذکیہ غزالی، یاسر سعید صدیقی صاحب، نسیم ناظر صاحبہ اور انجم عثمان صاحبہ اور معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. ان کی خدمت میں میرا سلام محبت. صبح خان صاحبہ کی خدمت میں میرا سلام. خواتین حضرات، بات یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ کراچی میں دیکھتا ہوں کہ شاعرات کی بہت بڑی تعداد ہے اور بہت زیادہ شاعرات کے مجموعے آتے ہیں اور ان کی تقریبیں رونمائیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بڑے بڑے ناقد تشریف لاتے ہیں اور وہ بڑی عالمانہ اور فلسفیانہ گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن جب میں ان مجموعوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے بہت رنج ہوتا ہے، کیونکہ اکثر مجموعے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بحر اور وزن کی قید سے بھی آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ان کو بڑے اہتمام سے ان کو شائع کیا جاتا ہے اور ان کو بڑا اعزاز بخشا جاتا ہے. تو میں بہت نا امید رہتا ہوں ان چیزوں سے. لیکن یہ کتاب میں نے پڑھی اور اس سے پہلے ان کی کتابیں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرق ہے ان کے اور ان عمومی مجموعوں میں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے اور لکھنؤ کے ایک بہت بڑے خاندان سے ہے. اصطفیٰ خان اور مصطفیٰ خان کا جو خاندان ہے ہندوستان میں، جو لکھنؤ میں جو اتر پردیش کی راجدھانی ہے، دارالخلافہ ہے، وہاں جو بڑے تاجر ہیں ان میں عطریات اور تمباکو اور اس طرح کی جو مصنوعات ہیں اس کے دو بہت بڑے تاجر ہیں، ایک اصغر علی محمد علی اور ایک ان کا خاندان اصطفیٰ خان اور مصطفیٰ خان خاندان. تو لکھنؤ کی جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، وہ تو آپ کو ان کی شخصیت میں اور ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لکھنؤ کا ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک لسانی شعور ہے، زبان کا ان کے پاس ایک ایسا شعور ہے، ایک ایسی کانشیسنس ہے کہ میں نے بہت ان کی کتابوں میں جو ہے زبان و بیان کے عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس میں ناکام ہوا. اور یہی بات جمیل جالوی صاحب نے بھی ان کے لیے لکھی ہے کہ یہ زبان و بیان کا بہت خیال رکھتی ہے. دیکھیں نا، بیسک چیزیں تو آنی چاہیے نا. شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے بزرگوں کا نام میں نے تو صحیح نہیں لیا، احمد حسین پر. وہ کہا کہ جون ایلیا کا شعر ہے کہ میں اپنے 1000 نام رکھ لوں اور اپنے سوا میں اور کیا ہوں، اور ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. تو 52 سال ہو گئے لکھنؤ کو چھوڑے ہوئے، تو بہت سے نام ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، بہت سی گلیاں محو ہو جاتی ہیں، بہت سے چہرے جو ہیں وہ مدھم ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دبستان لکھنؤ جو ہے وہ ان کے رگ و پے میں گردش کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لکھنؤ جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اتنا برا لکھا ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو ناگوار گزرے گا. اور اس کے جواب میں بھی کئی لوگوں نے جو ڈاکٹریٹ کی اس کا جواب دینے کی کوشش کی. عام طور پہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ لکھنؤ کی شاعری جو ہے وہ خارجی شاعری ہے اور دلی کی جو شاعری ہے وہ داخلی شاعری ہے. اور لکھنؤ کی جو شاعری ہے اس میں کنگھی چوٹی کا ذکر ہے، اس میں پس درجے کے عاشقانہ مضامین ہیں اور اس میں صرف جسم کی تعریف ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے روح موجود ہی نہیں ہے. وہ ایک بالکل خارجی، مادی اور سطحی شاعری ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ لکھنؤ میں آصف الدولہ کے زمانے میں بھی، شجاع الدولہ کے زمانے میں بھی، جب فیض آباد سے جو ہے دارالحکومت لکھنؤ منتقل ہوا، اور واجد علی شاہ، امجد علی شاہ، ان سب کے ادوار میں ہندوستان میں سب سے زیادہ خوشحالی اگر کسی ریاست میں تھی تو وہ اودھ تھا. اور وہاں اتنی خوشحالی تھی، پیسے کی ریل پیل تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں جو ہیں انسانوں کو جو ہے
وہ ان کے اندر سے گہرائی چھین لیتی ہیں اور ان کو چھوٹا بنا دیتی ہیں۔ انسان غم سے جو سیکھتا ہے، جو تکلیف سے سیکھتا ہے، وہ بلکہ خوشی سے کچھ سیکھتا ہی نہیں ہے۔ خوشی جو ہے تضییع اوقات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ترمذی کی جلد 2 میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک اداسی رہتی تھی، ہر وقت ایک حزن کی سی کیفیت رہتی تھی، اور کبھی کسی نے آپ کو قہقہہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اگر بہت خوش ہوتے تھے اور ہنستے تھے تو آگے کے 2 دندان مبارک جو ہیں وہ ہلکے سے چمک اٹھتے تھے۔ اور ایک بار سیاہ سکتہ کی حدیث ہے کہ کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور وہ صحابی زور زور سے ہنس رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آپ نے فرمایا کہ اتنا نہ ہنسو کہ ہنسنے سے روح مردہ ہو جاتی ہے، اتنا نہ ہنسو کہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ زمین اور آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اور تم ہنسنا بھول جاؤ گے۔ اتنا نہ ہنسو کہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ فلسفے میں تو پورا مکتبہ فکر ہے جس کا بانی شوپنہار ہے، اس کا نام ہی فلسفہ غم ہے۔ تو یہ کہنا کہ دلی جو ہے بار بار اجڑا، کبھی مراٹھوں نے حملہ کر دیا، کبھی نادر شاہ نے حملہ کر دیا، کبھی احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ نے خط لکھ کر جو ہے وہ بلا لیا 1762 میں اور دلی کو تاراج کر دیا، تو دلی کے لوگ اس تباہی، اس معاشی بدحالی، اس زبوں حالی، اس پسماندگی کے سبب ان کے اندر جو دکھ پیدا ہوا، تو جب دکھی آدمی ہوتا ہے تو وہ روحانیت میں پناہ لے لیتا ہے، کیونکہ روحانیت کی چھتری اور خدا کے تصور کی چھتری بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ناامید ہونے سے بھی بچاتی ہے اور آپ کو زندگی کے مصائب سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ تو کہا کہ دلی کی جو شاعری ہے اس میں ایک پیتھاس ہے، اس میں ایک ڈیپتھ ہے، اس میں اس کی اخلاقی قدریں ہیں، اور دلی کی شاعری بہت عظیم ہے۔ دلی کی زبان بھی بہت ڈیپتھ رکھتی ہے۔ لکھنؤ میں تو ادھلا پن ہے، وہ پایاب ہے۔ پاس ایپک شاعری کی، رزمیہ شاعری کی، ڈرامیٹک شاعری کی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اور پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے اردو نے فیض حاصل کیا، اور اردو ادب کی جتنی اصناف ہیں سب دوسری زبانوں سے آئیں۔ افسانہ آپ نے ویسٹ سے لیا، تنقید آپ نے ویسٹ سے لی، غزل آپ نے ایرانیوں سے لی، ربائی آپ نے ایرانیوں سے لی، آپ نے مثنوی ان سے لی، قصیدہ عربوں سے لیا، تو آپ نے آزاد نظم جو ہے وہ جو ہے فرانس سے لی، وہ بھی آپ نے مغرب سے لی، آپ نے جو پروز پوئم تھی وہ بھی ویسٹ سے لی۔ یہ واحد صنف ہے جو اردو نے کسی سے نہیں لی، اس کی کوئی مثال کسی زبان میں اس طرح کی شاعری کی موجود نہیں ہے۔ اور 19ویں صدی میں مرثیے کا جو دور تھا وہ سب لکھنؤ میں مرتکز تھا۔ تاشق کا خاندان تھا، میر ضمیر تھے، میر مستحسن خلیق تھے، یہ چھنو لال دلگیری جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، ان کا نام غلام حسین رکھا گیا، جن کا نوحہ آپ سنتے ہیں گھبرائی کی زینب، وہ ہندو تھے، بہت بڑے شاعر تھے، 400 سے زائد مرثیے لکھے، اور انیس کے والد میر مستحسن خلیق کے ذاتی دوستوں میں تھے۔ تو 19ویں صدی میں لکھنؤ میں مرثیہ جو ہے اردو ادب کے محاسن کا ایک تاج محل بنا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لکھنؤ کو یہ کہنا کہ وہاں جو ہے وہ گھٹیا درجے کی شاعری تھی، کنگھی چوٹی کی شاعری تھی، ایک جرت کی مثال ہے۔ جرت اس زمانے کے احمد فراز تھے، بہت مقبول تھے پورے اودھ میں، پورے ہندوستان میں، لیکن ان کی شاعری اسی طرح کی تھی جو پست درجے کے، معمولی درجے کے عشقیہ مضامین تھے۔ لیکن لکھنؤ کی شعری روایت جو ہے اس میں بہت کچھ ہے، اس کی بڑی اخلاقی قدریں ہیں، اس میں زبان کے بڑے محاسن ہیں۔ تو ان کا ایک ایسے دبستان سے تعلق ہے جو زبان کا ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے کہ اگر اس سے آپ کا تعلق ہے تو آپ لفظ شناس ہوں گے۔ یہ بہت لفظ شناس ہیں، آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھیے سعدیہ حریم سے، یہ لفظ کی سائیکی کو جانتی ہیں، یہ جس طرح لفظوں کو استعمال کرتی ہیں، یہ بڑی حیرتناک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے مزاح لکھا، یہ طنز و مزاح کی شاعرہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے طنز اور مزاح میں کیا فرق ہے۔ طنز جو ہے وہ ایک بچھو کا ڈنک ہے، ایک نیش عقرب ہے۔ طنز سے ہمیشہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ طنز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا میکینزم یہ ہے کہ طنز کرنے والا اس سے جدا ہو جاتا ہے، وہ آئسولیٹڈ میں ہوتا ہے۔
وہ جو ہے اس آئسولیشن سے نہیں نکلتا، وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ مزاح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا پارٹ ہوتے ہیں. تو مزاح ایک شگفتگی پیدا کرتا ہے. طنز جو ہے وہ آپ کے اندر ایک نشتریت، ایک چبھن، ایک دکھ پیدا کرتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کی ماہر جو ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں. اور میں معذرت چاہتا ہوں، اور قرآن میں یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا، تلمس کہتے ہیں عربی میں طنز، کہا کہ طنز نہیں کرو، اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور سب سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں. اور یہ ہمیشہ پازیٹیو انداز میں کیا جاتا ہے اور نتیجہ نیگیٹو نکلتا ہے کہ اے بہن تم تو نظر بھی نہیں آتی، اب تو اتنی بڑی آدمی ہو گئی کہ ہم تم سے مل بھی نہیں سکتے. حالانکہ وہ خود خیریت نہیں پوچھتی، وہ خود برسوں آپ سے نہیں ملتی، لیکن آپ پہ طنز کرتی ہیں. تو طنز اور مزاح جو ہیں دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس پر لوگوں نے کام کیا، جیسے ڈاکٹر وزیر آغا کا کام ہے اردو شاعری میں طنز و مزاح. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے لکھا کہ طنز اور مزاح کو الگ نہیں کر سکتے آپ، یہ ایسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، فرق ہونے کے باوجود یہ جدا نہیں ہوتے. طنز میں مزاح بھی ہے اور مزاح میں طنز بھی ہے. جیسے فصاحت اور بلاغت کی آپ الگ الگ تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ صاحب فصاحت جو ہے وہ حسن بیان ہے، اور بلاغت جو ہے وہ حسن معنی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بلاغت ہے وہاں فصاحت بھی ہوتی ہے، اس میں شامل بلٹ ان ہوتی ہے. اور فصاحت میں بلاغت اور بلاغت میں فصاحت، یہ تو شبلی کا پورا موازنہ اسی بنیاد پر ہے، موازنہ انیس و دبیر. تو ان کا جو طنز و مزاح ہے یہ ایک مزاح کی سنجیدہ شاعرہ ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بہت ہی ڈیپ روٹڈ سنجیدگی موجود ہے، بلکہ اس میں ایک انتہائی سنجیدہ نظم موجود ہے جس میں ایک سیاسی شعور ہے. میں اس نظم کو، جب مجھے وہ کتاب انہوں نے دی، میں نے بار بار پڑھا. ہم دیکھتے ہیں یعنی دنیا میں جو ناانصافی ہے، معاشرے میں جو استحصال ہے، انسانی زندگی میں جو تضادات ہیں، جو منافقت ہے، جو طاقت کا جبر ہے، جو کمزور کے ساتھ طاقتور طبقوں کا سلوک ہے، اس سب کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے بہت شاعرانہ پیرائے میں. ہم دیکھتے ہیں، فیض صاحب کے نظم تو ہے کہ ہم دیکھیں گے، یہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے اس میں ہے. ابھی ان کے مزاح کے شعر جو ہے وہ آئرن فرد ہماری بہن نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تمام شد جس کی ردیف ہے. اس کا جو مقطع ہے اس میں ان کا یہ شعور موجود ہے کہ موجودہ مزاح جو ہے وہ پھکڑ پن ہو گیا ہے، یعنی بےہودگی کو دے دیا، بےہودگی کو کیا کہ صدحیف آج حسن ظرافت تمام شد. یعنی آج جو ظرافت کا حسن ہے وہ جو ہے ختم ہو چکا ہے. ظرافت ایک بڑی زبردست چیز ہے. ظرافت ایسی زبردست چیز ہے کہ اداکار شاہ رخ نے کہا کہ میرے والد نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی زندگی میں، کوئی نصیحت نہیں کی. ایک نصیحت کی، کہا تمہارے اندر جو یہ حصے مزاح ہے، تمہارے اندر جو یہ سینس آف ہیومر ہے، اس کو کبھی سرنڈر نہیں کرنا، اس کو کبھی ترک نہیں کرنا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا. کیونکہ زندگی میں جب تمہیں دکھ ملیں گے، تکلیفیں ملیں گی، تو یہی وہ طاقت ہے جو تمہیں ان سے لڑنے کی ہمت دے گی. غالب کا طنز جو تھا، غالب کا مزاح جو تھا، وہ غالب کی قوت تھا. اقبال نے بھی اس رنگ میں شعر لکھے ہیں، اکبر کے رنگ میں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ان کا جو مزاح ہے، ان کی کتاب کا نام بھی ہے، ان کی مزاح کا، آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ظرافت تمام شد. یعنی اس نام کے اندر بھی یہ ایک پہلو موجود ہے کہ ظرافت ختم ہو چکی ہے. اب آپ مزاحیہ شاعروں کو دیکھیے، اخبار میں جو بہت لوور گریڈ لطیفے ہوتے ہیں ان کو نظم کر دیتے ہیں، قطع کو زیر سے قطع کہتے ہیں. میں تاجدار جانتے ہیں رئیس امروہی صاحب، جو سب سے بڑے ہندوستان پاکستان کے قطع نگار تھے، میں ان کا صحبت یافتہ آدمی ہوں، میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. میں نے تو ان کی زبان سے کبھی قطع نہیں سنا، انہوں نے ہمیشہ قطع کہا. آپ میں سے بھی کوئی منقطع تو نہیں کہتا ہوگا، منقطع ہی کہتا ہوگا. لیکن مزاحیہ شاعر کہتے ہیں یہ قطع نظر ہے. تو آپ یہ دیکھیے، اور صرف وہ گھٹیا قسم کے لطیفے، بلکہ بعض اوقات تو وہ فحاشی اور ولگریٹی کے جو ہے وہ دامن تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان کی شاعری جو مزاحیہ شاعری ہے وہ بہت قیمتی شاعری ہے. اور جس زمانے میں انہوں نے یہ شاعری کی، اس وقت تو مزاح کے بہت بڑے بڑے دیو جو ہے
اس شہر میں موجود تھے. سید محمد جعفری تھے یہاں، دلاور فکار تھے، ضیاء الحق قاسمی تھے، اور مسٹر دہلوی تھے. کیسے کیسے لوگ تھے. خود رئیس صاحب زندہ تھے. ان لوگوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، ان مشاعروں میں یہ جاتی تھیں، اور کبھی انہوں نے کوئی پھکڑ پن نہیں کیا. کبھی ان کے مزاح میں کوئی ایسی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جو اخلاق سے گری ہوئی ہو. تو ان کے اندر وہ تہذیب کا جو ایک لکھنوی تہذیب کا شعور ہے، میں اسی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، وہ بڑا اسٹرانگ ہے. دیکھیے تہذیب بڑی طاقتور چیز ہے، اور تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تہذیب زبان میں ہوتی ہے. یعنی وہ طلسم وشربا کی کہانی ہے کہ دیو کی جان طوطے میں ہے. اگر آپ کسی ملک کی تہذیب، کسی قوم کی تہذیب ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی زبان کو ختم کر دی، تہذیب ختم ہو جائے گی. تہذیب کا کنٹینر لینگویج ہے، زبان ہے. اور سلیم احمد مرحوم مجھ سے یہ کہا کرتے تھے اپنی ذاتی محفلوں میں، وہ کہتے تھے کہ شاعری جذبات سے نہیں ہوتی، نہ احساسات سے ہوتی ہے، نہ خیالات سے ہوتی ہے، شاعری الفاظ سے ہوتی ہے. شاعری کا ٹول لفظ ہیں. تو لینگویج نہیں آتی، آپ کو بیسک چیزیں نہیں آتی. ایک ڈرائیور ہے، اس کو کلچ اور بریک کا فرق نہیں معلوم ہے، تو کچھ دور جانے کے بعد وہ کسی چٹان سے ٹکرا جائے گا اور موت کا شکار ہو جائے گا. تو وہ فنکار جو کلچ اور بریک کا فرق نہیں جانتے، جن کو یہ نہیں پتا قافیہ کیا ہے، ردیف کیا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ مجاز مرسل کیا ہے، جن کو نہیں معلوم کہ بحر سالم بحر کیا ہے، مذاہب بحر کیا ہے، تو وہ تاریخ کی چٹان سے ٹکرا کے گمنامی کی چادر اوڑھ کے ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے. تو زبان جاننا، زبان دانی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. تبھی آپ دیکھیے کہ اقبال جیسا آدمی جس نے 1907 میں ڈاکٹریٹ کیا میونک یونیورسٹی سے، ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یہ ان کا ٹاپک تھا. اور ان کے استاد نکلسن صاحب نے ان کو خط لکھ کے دیا تھا، کیونکہ جرمنی میں یہ شرط ہے، وہ قوم پرست لوگ ہیں، ان کی یہ شرط ہے کہ آپ جرمن زبان میں ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھیں. اقبال کا مقالہ انگریزی میں تھا، لیکن نکلسن نے ان کو خط دیا کہ اور سفارش کی کہ اس کو آپ قبول کر لیں. تو نکلسن کا اتنا احترام تھا، اور کیمبرج میں اس وقت وہ پڑھاتے تھے عربک. تو انہوں نے جو خط لکھا اس کی بنیاد پر انگریزی میں ان کا مقالہ اقبال کا ایکسیپٹ ہو گیا، منظور کر لیا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ وائوا جرمن زبان میں دیں گے. پھر انہوں نے جرمن زبان سیکھنا شروع کی، اور اتنی سیکھ لی کہ ان کے میں نے جرمن زبان میں خط پڑھے ہیں، اور جن سے سیکھتے تھے ان پہ عاشق بھی ہو گئے. ان کا نام تھا اینا ویگناسٹ. وہ بہت کم عمر تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور جرمن عورتیں آپ کو پتہ ہے بڑی وفادار، بڑی لائل ہوتی. اقبال عاشق بھی ہو گئے. اور اقبال نے جو ان کو خط لکھے، وہ خط ایک ہندوستان کے صحافی ہیں کلدیپ نائر. جب وہ جرمنی گئے تو وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، 90 ایئرس کی تھی. ان سے وہ خطوط لے آئے. وہ لا کے انہوں نے یہاں، اس زمانے میں جو اقبال اکیڈمی ہے وہ اسلام آباد میں نہیں بلکہ کراچی میں ہوتی تھی، اور نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ تھے ممتاز حسن صاحب، وہی اس کے سربراہ تھے. انہوں نے کلدیپ نائر صاحب نے وہ ممتاز حسن صاحب کو دے دیے. پھر وہ خط غائب ہو گئے. پھر میں نے سلیم احمد کا ایک مضمون پڑھا کسی پرانے رسالے میں، کہیں لائبریری میں میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، تو اس میں نے لکھا کہ ممتاز حسن نے مجھ سے کہا کہ میں نے وہ خط جلا دیے ہیں، کیونکہ اس سے اقبال کا امیج خراب ہوتا ہے. حالانکہ اقبال ایک انسان تھے، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ہم اپنے ہیروز کو جو ہے مافوق الفطرت کوئی شخصیت بنانا چاہتے ہیں. آپ روسوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. بہت سی انسان غلطیاں کرتا ہے، بہت بڑی خوبصورت اور معصوم غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب یہ پتہ چلا کہ وہ جو تھے کلدیپ نائر صاحب، وہ اتنے ذہین آدمی تھے کہ انہوں نے ان کی فوٹو کاپی کرا لی تھی جرمنی میں. اور فوٹو کاپی اس زمانے میں نیگیٹو فارم میں ہوتی تھی، یعنی جب آپ فوٹو کاپی کراتے تھے تحریر الٹی ہوتی تھی. وہ انہوں نے ہندوستان میں لے جا کے چھاپ دیے. جو اب کلیات مکاتیب اقبال جو 5 جلدوں میں ہے، جو بڑا کارنامہ ہے مظفر احمد برنی صاحب کا، اس میں وہ اینا ویگناس کے خط آپ پڑھیں جو اقبال نے ان کے نام لکھے. بالکل اقبال ریشہ ختمی ہو رہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اقبال نے ان سے علم حاصل کیا، اور دیانتداری سے ایک صاحب کردار آدمی تھے. انہوں نے جرمن زبان سیکھی. تو پتہ یہ چلا کہ لینگویج جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے.
آپ یہ آپ زبان تو آپ کو آتی نہیں ہے، شاعری آپ کرتے ہیں، زبان سیکھیے، لینگویج سیکھیے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. شاعری لسانی معجزہ ہے، شاعری لسانی کرشمہ ہے، کچھ نہیں ہے. خیالات تو فلسفیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، آیونین فلسفیوں کے پاس بھی، رواقین کے پاس، مشائین کے پاس اور پری ہسٹورک فلاسفرز کے پاس بڑے بڑے خیالات ہیں. لوگوں کے پاس، فنکاروں موسیقاروں کے پاس احساسات بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پینٹرز ہیں، ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں. کیا وہ شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں؟ نہیں. لینگویج جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ٹول ہے. اور میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہماری بہن سعدیہ حریم جو ہیں وہ زبان پہ دسترس رکھتی ہیں، اور انہوں نے لکھنؤ کا نام ڈوبنے نہیں دیا، کہیں اس پہ داغ نہیں آنے دیا. آپ ان کی کوئی کتاب پڑھیں، آپ کو کوئی اس میں ایسا زبان و بیان کا عیب یا ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. اب ایک کتاب چھپی تھی یہاں، شاعرہ کا نام اگر آپ کہیں تو میں لے لوں اور کہیں تو نہ لوں، اور ان کا نام کچھ موجود ہی تھا. علی جعفری صاحب نے ان کی تقریر کی، اس میں کوئی غزل بہر میں تھی ہی نہیں. اور سہار انصاری صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی شاعری میں تو صنعتی معاشرے کا دکھ پایا جاتا ہے. میں نے اسے جا کے کہا صنعتی معاشرہ ہی نہیں آیا، یہ تو زرعی معاشرہ ہے، دکھ کیسے آ گیا؟ کہنے کہ آپ میں یہ بڑی خرابی ہے کہ آپ جملہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سعدیہ حریم ایسی شاعرہ نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے، اور میں ہمیشہ سب سے پہلے ہر شاعری میں زبان کے حسن کو اور اس کی خوبی کو، اس کی رانائی کو، لفظ کی اس دلکشی کو تلاش کرتا ہوں جس کی بنیاد پر شاعری ہوتی ہے. نثری نظم والوں نے کیا کلیم کیا؟ انہوں نے کہا میٹر کے ہم اس لیے خلاف ہیں کہ ہم اپنے پرسنل آہنگ میں لکھیں گے، لیکن شاعری کے وہ سارے تقاضے پورے کریں گے. ہم استعارہ بھی لکھیں گے، ہم تشبیہ بھی لکھیں گے، ہم جو ہے رعایت لفظی بھی کریں گے، ہم لفظوں میں ایسی رنگینی، ایسا کلر کریٹ کریں گے، ہم اس کو ایسے آرڈر میں لکھیں گے کہ اس سے شاعری کا ایک کرشمہ پیدا ہو جائے گا. تو زبان سب سے بڑی چیز ہے جو یہ جانتی ہیں، اور بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں. ذہن میں بہت سارے خیالات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. میں فیمنزم کے خلاف بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا. اور دیکھیے، میں ایک جملے میں اگر ان کے بارے میں کہوں، آپ مجھ سے پوچھیں، رضوان بھائی اگر مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ ان کو ایک فقرے میں، یہ جب آپ ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں نا، کوئی 13 قسطوں کا ڈرامہ لے کے، ٹیلی ویژن کے سابق جنرل مینیجر ہمارے بہت عزیز دوست، بڑے خوبصورت شاعر اور دانشور تاجدار عادل صاحب بیٹھے، ہمارے کوئی 50 سال پرانے رفیق ہیں یہ. تو یہ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں 1 لائنر لکھ کے لاؤ. 1 لائنر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 قسطوں کا جو جوہر ہے، اس کی سول، اس کی روح نکال کے لاؤ. ایک فقرے میں لکھو کہ یہ 13 قسطوں میں کیا ہوگا. ان کا 1 لائنر کیا ہے؟ ان کا 1 لائنر یہ ہے کہ سعدیہ حریم مشرقی اقدار کی شاعرہ ہے. ویسٹ کی روح آپ کو ان کی شاعری میں نظر آئے گی. یہ جولویا کرسٹووا کا جو ہے وہ فیمنزم کا نظریہ نہیں ہے، جو خاندان کے خلاف ہے، جو شادی کے خلاف ہے، جو سوسائٹی کے خلاف ہے. ان کی شاعری کی اخلاقی لسانی خوبیوں کے ساتھ اس کی اخلاقی اقدار بھی ہیں. یہ مشرقیت کی شاعرہ ہیں، یہ محبت کی شاعرہ ہیں، یہ اخلاقیات کی شاعرہ ہیں، اور یہ دبستان لکھنؤ کے حسن لسانیات کی شاعرہ ہیں. اور میں آخر میں میشر بھائی کا ایک شعر پڑھوں گا کہ زخم تارے سنگ ہنر سے زخم رفو ہو جاتے ہیں، چہرہ تراشی کھیل نہیں ہے، ہاتھ لہو ہو جاتے ہیں. تاکہ یہ 4 کتابیں جو ہیں آج ان کی پذیرائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک منٹ. اچھا دیکھیے گا سامنے، دیکھیے ذرا سامنے. کس کے سامنے؟ اس کے سامنے دیکھیے.
भाई फिरासत साहब, मैं तो जर्मन ज़बान सीखने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिएगा। बिल्कुल आखिरी मरहला है जनाब इजहार तशक्कुर का। भाई मैं तालिब जमील साहब का नाम नहीं ले सका था, ये बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं डायलॉग के लिए, एक फ्री डायलॉग के लिए। इनकी तंजीम है बज़्म मुकालमा। अब जब बहुत से नाम लेते हैं तो कोई नाम जहन से जो है महव हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है ज़ईफ़ुल उमरी में हादसा ख़राब हो जाता है। तो मैं तालिब जमील साहब से माज़रत चाहता हूँ, आप तशरीफ़ रखते हैं, बहुत मोहब्बत, खुशामदीद। और एक और नाम जिसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, हुमा बेग साहिबा हमारी मोतबर और सीनियर शायरा यहाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है मज़ीद आगे बढ़ा, मुनाक़िद हुआ और उन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी में अपना बड़ा हिस्सा जो है वो डाला। तो इस वक्त जनाब मैं मुल्तमिस हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं PSCC के सदर, इल्मी, अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम्स की सरपरस्ती करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और गुलकार भी हैं। सैयद PSCC का इंतखाब किया और सैयद नुसरत अली साहब जो गवर्निंग बोर्ड मेंबर भी हैं, उन्होंने इस तकरीब के इनेकाद के लिए बहुत काविशें, कोशिशें की और इतनी कदावर शख्सियत ने सादी हरीम साहिबा की किताबों और उनके अशार के पे इतना तबसरा किया। शुक्रगुजार हैं कि आप सब आए और अम्मी की ये तकरीब रुनुमाई हो सकी। मैं भाई बहनों की तरफ से मुझे शर्फ हासिल है कि मैं कुछ अल्फाज 4-5 मिनट ज़्यादा नहीं बोलूँगा अम्मी के लिए। तो विद परमिशन टू सिबलिंग, सॉरी हमारी अम्मी, हाँ, और ये इनकी भतीजी हैं, वांजी बैठी हैं हमारी अम्मी हमारी आयरन लेडी। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हर वो शख्स जो अम्मी को जानता है इस बात से इत्तफाक करेगा कि सादिया हरीम एक मजबूत शख्सियत की हामिल हैं, जो अगर किसी चीज़ का इरादा कर लें तो फिर वो बेइज़्निल्लाह काम करके ही सुकून की सांस लेती हैं। जहाँ वो शख्सियतन मजबूत हैं, वहीं एक माँ के रूप में नहायत ही हसास खातून भी हैं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अपने चारों बच्चों के लिए और इनके मुस्तक़बिल के लिए सोचना और फ़िक्रमंद होना, न कि हमारे बचपन में बल्कि अब भी जब हम खुद साहिब औलाद हो चुके हैं। इस बात से भी आप वाकिफ़ हैं, आप सब वाकिफ़ होंगे कि हमारे वालिद शाहिद फ़ारूकी साहब माशी मामलात के सिलसिले में बेशतर वक्त लड़काना में गुजारते थे, मगर उनकी गैर मौजूदगी में अम्मी ने हम चारों को जिस तरह अकेले पाला पोसा और नहायत खुशअस्लूबी से हमारी परवरिश की, इसके लिए हम अम्मी के जितने भी शुक्रगुजार हों वो कम है। अच्छे बुरे सही गलत की तमीज़ सिखाई, शायरी से लगाव हमें विरासत में मिला। और ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि शीन काफ जूते खा खा के सीखे और ऐसा सीखा कि आज भी कायनात को कायनात कहता हूँ। और अल्लाह का बड़ा करम है कि जिस ज़माने में घरों से उर्दू ख़त्म हो रही थी, हम अपनी वालदा के ज़ेर साया उर्दू नस्र और नज़्म दोनों के ज़ौक़ व शौक़ से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। खुदा करे कि ज़बान हमारे आने वाली नस्लों की ज़बान पर हमेशा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फरासत रंजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, रुखसाना साहिबा आपका, नुसरत साहब, ताज़ा गादिल साहब, मौजी कमाल साहब, रियाज साहब और आयरीन फरत साहिबा, थैंक यू जी। इशारिया जो है, खाना जो है वो गार्डन लॉन की तरफ है और मेरे ख्याल से थैंक यू। फरियापा, आई एम सॉरी जी, आइए फरियापा। अभी हम ये मेरी बेटी ही है, बिल्कुल बचपन
बचपन से सब हमारे बच्चे साथ पले बड़े हैं और ये जो मेरा कवर बनाया है रंग मेरे दरवाजे पर, ये इनको नहीं पता।